अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ोया नॉवल वर्ल्ड। मेरे दिल का सुकून हो तुम, किस्त नंबर 23। असद हम कहाँ जा रहे हैं, दिल आंखें बंद किए हुए असफन से सवाल कर रही थी। वो अब भी नींद में ही बोल रही थी, मेरी जान अपने असफन के साथ जा रही हो तो इसलिए आपको सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी जान आराम से सो जाएं। असफर ने पता नहीं किस तरह से होटल तक का सफ़र तय किया था। पूरे रास्ते इसका दिल बस एक ही बगावत पर उतरा हुआ था कि दिल को अपने सीने से लगाए, उसके चेहरे को अपने लबों का मोहब्बत भरा लम्स महसूस करवाए। दिल तो अपने होश में नहीं थी कि मगर असफन से देखकर होश से बेगाना हो रहा था। असद खान, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मेरे दिल की क्या हालत कर दिया तुमने। माफ़ नहीं करूँगा तुझे कमीने इंसान। अगर तू दिल का भाई ना होता तो सबसे पहले गाड़ी का रुख तेरे घर की तरफ करता और अपने पिस्टल की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार देता। मगर अब भी तेरे लिए माफ़ी की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है अब मेरे पास। एक बार मुझे अपने दिल को ठीक करने दो, इसके बाद देख लूँगा मैं तुम्हें। दिल में सोचता हुआ अपना एक हाथ दिल के कांधे के ऊपर से गुजार कर दिल के कांधे को सहला रहा था। दिल असफन के कांधे पर कुछ इस तरह से टिकाए हुए थी कि इसकी गर्म गर्म सांसें असफन की गर्दन को छू रही थी, जो असफन को और भी बेचैन कर रही थी। वो बार बार स्टेज की नज़रें हटाकर दिल के चेहरे को की जानब देख रहा था। आखिर इतने महीनों के बाद वो दिल के इतने करीब आया था तो आज बेचैनी और बेकरारियाँ तो हद से बढ़नी ही थी। असफन दिल को लेकर होटल में पहुंचा और रिसेप्शन से अपनी रूम की चाबी को कलेक्ट करके अपने रूम की तरफ जा रहा था। वह भी दिल को इस तरह गोद में उठाए हुए था, डॉक्टर्स की तरह। यहाँ रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की और दीगर लड़कियाँ जो होटल में रुकी हुई थी और इधर उधर घूम रही थी, वो डॉक्टर को देखकर ठंडी आंखें भर रही थी और ऐसे कर रही थी कि इस लड़की पर जिसको इसने अपनी गोद में बड़ी मोहब्बत से उठा रखा था। रूम के अंदर दाखिल हुआ तो एक वेटर जो टाइगर के पीछे पीछे ही आ रहा था, असल में वो टाइगर का खास बंदा था जो इसका सिक्योरिटी गार्ड था, जिस वक्त रूम के दरवाजे के बाहर टाइगर ने खुद तैनात किया हुआ था। टाइगर इस वक्त अपनी हिफाजत खुद बहुत अच्छे से कर सकता था, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हादसा दिल को साथ ले जाते हुए पेश आया था, टाइगर को लगा था कि इसमें बड़ी हद तक इससे खुद गफ्त हुई थी, जिसे वो दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए इस वक्त होटल के अंदर बेशुमार ऐसे सिविल कपड़ों में लोग घूम रहे थे जिस में टाइगर के गार्ड्स थे, जो टाइगर ने दिल की हिफाजत के लिए तैनात कर रखे थे। इस वक्त टाइगर ने दिल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इतनी टाइट कर रखी थी कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। रूम को टाइगर ने बहुत खूबसूरती के साथ गुलाब के फूल से डेकोरेट करवाया था। वो दिल का इस्तकबाल बहुत शांत करना चाहता था, मगर इसे क्या पता था कि जब वो दिल को लेकर आएगा तो दिल इसे इस हालत में मिलेगी। पूरे रूम को गुलाब के फूलों से इतना महकाया गया कि पूरे रूम में फूलों की खुशबू इस कदर फैली हुई थी कि पूरे रूम में एक रोमांटिक सा मॉल बना हुआ था। असफर दिल को बेड पर आराम से लेटाते हुए खुद भी इसके पास ही बैठ गया, अपने हाथ की उंगलियों के बोरों से इसके चेहरे पर आई हुई लड़ों को पीछे करते हुए इसकी नज़र दिल के पिंक गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ पर गई तो इसकी प्यास एकदम से बढ़ गई। वो बेख्तियार अपना चेहरा इसके नाजुक से लबों पर झुकाता हुआ अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लग गया। मगर प्यास तो आज किसी सूरज भी बुझने वाली थी, मगर इसकी तशनीर में इतनी शिद्दत थी कि दिल ने दवाइयों के ज़रिए असर के बावजूद भी अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और असफर के कांधे पर हाथ रखते हुए असफर को पीछे की तरफ धकेला। इससे असफर होश की दुनिया में वापस आ गया और इसे एहसास हो गया इसकी दिल इस वक्त नींद में है और मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बमशी खुद को पीछे करते हुए दिल के पास ही बेड पर बैठ गया। असफर बार बार अपने हाथ से दिल के चेहरे को छू रहा था, कभी अपने हाथ के अंगूठे से इसकी गालों को रब करने लग जाता, कभी अपने हाथ इसकी गर्दन पर रखते हुए अपनी चादर की उंगली से गर्दन पर लाइनें बनाने लगा था। असफर से इस वक्त अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। असफर का दिल हर सूरत अपने दिल को अपनी बाहों में लेकर इस पर अपनी शिद्दत लुटाना चाहता था, मगर दिल इस वक्त होश में नहीं थी। असफर अपने हाथ से जा सकने वाले मोहब्बत की इस जाम को दिल पर नींद की हालत में ज़ाया नहीं कर सकता था। इसे दिल पूरे होश आवाज़ में चाहिए थी, जो असफर के पास आने पर मज़ाहमतें खड़ी करती और बार बार असफर का नाम अपने लबों से पुकारती, मगर दिल इस वक्त इस हाल में नहीं थी, जो असफर के छूने से शर्माती और इसकी गर्दन से टूटने की डर से मज़ाहमतें करती। असफर झटके से दिल के पास उठा और जाकर खुद को वॉशरूम में बंद करके शावर के नीचे खड़ा हो गया। दिल को अपने पास लाकर भी अपने करीब नहीं कर सकता था। इसका गुस्सा वो अपने ऊपर इस तरह से निकाला था कि खुद को ठंडे पानी के नीचे कितनी देर खड़ा किए रखा। इसे ऐसा लग रहा था इसका खून इसकी रगों के अंदर जमना शुरू हो गया। तो अपने जिस्म को टावल के से पहुँचते हुए वाइट कलर का ट्राउज़र पहनकर बिना शर्ट पहने हुए शर्टलेस ही आकर दिल के पास लेट गया। दिल की कमर के गिर्द अपने हाथों का दायरा तंग करते हुए इसे ज़ोर से खुद के साथ लगाए हुए अपने पाँव से कंबल को खींचते हुए अपने और दिल से ऊपर ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा। दिल, मेरी जान उठ जाओ, तुम्हारा असफर इस वक्त कितना बेचैन है तुम्हारी अपनी बाहों में समेटने के लिए। दिल उठो, अपने असफर की प्यास मिटाओ।
تمہارے اسفند کو تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہے. دل اتنے مہینے ہو گئے ہیں مجھے تمہارے لبوں کی نرمی محسوس کیا ہے. اسفند دل کے کانوں سے روشن کرتے ہوئے خود کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا جبکہ اس کے گستاخ لب بار بار جا کر دل کے چہرے پر اپنے لمس چھوڑ رہے تھے. دل کے چہرے پر اسفند کے گرم گرم لمس دل کو گہری نیند میں بھی جھلسا رہے تھے. اسفند خود کو نہیں روک پا رہا تھا. بہت سے زیادہ بے چین ہو کر دل کے چہرے کو چومتے ہوئے اس کے لبوں پر آ گیا. وہاں پر اپنی شدت لٹانے لگا. اس کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. بجھتی بھی کیسے؟ اتنے مہینوں کے پیاس تھی. وہ دل کی گردن پر اپنے لمس چھوڑنے لگا. دل کی بوٹی بون کو چومتے ہوئے اس نے دل کے دل والے مقام پر اپنے لب رکھ دیے جس سے دل کی نیند میں ہی سانسیں تیز ہونے لگیں. اسفند کے سلگتے ہوئے لبوں میں اس وقت اتنی تپش تھی کہ دل نیند میں ہی سسکیاں لے رہی تھی. دل کی سسکیاں اسفند کی بیتابیوں کو اور بڑھا رہی. اتنے مہینوں کے بعد آخر اس کا محبوب اس کے باہوں میں تھا تو اسفند صبر کرتا بھی تو کیسے؟ اس کی جان سے پیاری بیوی اس پر پورا حق رکھتا تھا. خود کو روکنے کی وجہ سے بھی تو نہیں تھی. وجہ تھی تو صرف اتنی کہ وہ اپنے دل کو پورے ہوش و آواز میں اپنے قریب لا کر اس پر اپنی شدت لٹانا چاہتا تھا. آخر کار وہ اسفند شاہیار تھا جس کا خود پر پورا کنٹرول تھا. خود کو دل کے اتنے قریب لے جا کر ڈوبنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی خود کو واپس کنارے پر لے آیا اور ٹھنڈی سانس بھر کر دل کو اپنے ساتھ لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا. دل جلدی سے ٹھیک ہو کر ہوش میں آؤ. قسم سے کوئی رعایت نہیں دوں گا. میں اپنے ہر ایک لمحے کا تمہارے اس نازک سے وجود سے حساب لوں گا. بہت تڑپا ہوں اکیلے راتوں میں دل تمہارے لیے. میں وہ دل کے گال کو چومتے ہوئے دل کو سانس لگائے ہوئے ہلکی سرگوشی میں بول رہا تھا. پتہ نہیں کتنی مشکل کے بعد اسفند کو آخرکار نیند نے اپنی گوش میں لے ہی لیا. ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ وقت ہوا کہ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی. اٹھی جسے ٹائیگر نے بڑی ناگوار نظر سے آنکھیں کھول کر دیکھا. ٹائیگر کو اچھے سے اندازہ تھا کہ اس وقت فون کرنے والی ایک ہنسی کون سی ہے اس لیے اس نے فون نہیں اٹھایا. فون پھر بجا تو ٹائیگر نے کال کاٹ کر فون کو سائڈ پر رکھ دیا. جب تیسری بار رنگ بجی تو ٹائیگر نے فون اٹھایا اور غصے سے چیختے ہوئے بولا کیا آپ کوئی مر گیا جو تم نے مجھے بار بار فون کر رہے ہو؟ اسد خان ٹائیگر کی چیخنے پر نیند سے بیدار ہو کر دل اپنی آنکھیں ملنے لگی. اسے دوائیوں کی وجہ سے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں مگر وہ روز رات کو دوائیوں کے اثر میں اسفند کو تصور میں محسوس کرتی تھی. دیکھتی تھی اسے پیار کرتی تھی. اس کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو جاتی تھی. آج بھی وہی کر رہی تھی. اسی خیال سے اسفند آج بھی اس کے تصور میں ہی تھا. اس لیے نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ کر دل اسفند کے چہرے کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے سر بچوں کی طرح دائیں بائیں ہلا کر ہنسنے لگی. اس نے ایک بار نہیں کیا تھا. یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی. ایک طرف تو اسد کی کال چل رہی تھی دوسری طرف دل دوائیوں کے ذریعے سے رومانٹک موڈ میں آ چکی تھی. وہ اسفند کو بار بار گالوں پر کس کیے جا رہی تھی. اسفند کی حالت اس وقت اتنی قابل رحم تھی. نہ تو وہ غصہ کر پا رہا تھا نہ پیار کر پا. بھائی پر غصہ کرنا چاہتا تھا اور بہن پر پیار کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت دونوں کا کام ہی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا. اگر بھائی پر غصہ کرتا تو بہن ڈر جاتی. اگر بہن سے پیار کرتا تو بھائی شرما جاتا. اسد اس وقت بڑی ہی کڑی سچویشن میں پھنسا گیا تھا. اسد فون بند کرو. میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اسد اس وقت کال بند کر کے دل کا رومانٹک موڈ محسوس کرنا چاہتا تھا مگر اسد تھا کہ فون بند کرنے کو تیار نہیں تھا. نہیں ٹائیگر تم مجھے بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ دل کو تم کیوں لے کر گئے؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ اس وقت کتنا خطرہ ہے پھر بھی تم دل کو لے کر اس طرح سے ہاسپٹل سے نکل گئے. ہاں تو اپنی بیوی کو لے کر آیا. میں اس میں تمہیں تکلیف ہے اور تم اپنا منہ بند ہی رکھو. دل کو جو حالت تم نے کر دی ہے اس کا جواب طلب میں ضرور کروں گا. تھوڑی ٹھنڈ رکھ. اتنا بڑا جھوٹ تم نے مجھ سے بولا کہ دل بالکل ٹھیک ہے. میری موت کی خبر سن کر دل سنبھل گئی. میرا دل تو اسی دن اس بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے میں تمہارے اس جنگل سے نکل کر آیا ہوں ورنہ پتہ نہیں تم لوگ میری دل کو اور کتنی دیر تک اس حیثیت میں رکھتے. یار ایسا کچھ نہیں ہے. میں دل کو نہیں بتا سکتا کہ تم زندہ ہو کیونکہ ہر جگہ دشمن کھڑے ہوئے تھے اور دل روزہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. میں نے یہ سب کچھ دل کی حفاظت کے لیے کیا. دل جب ہوش میں آئے گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ذہنی حالت اس وقت کتنی خراب ہے. تم اپنی بکواس بند رکھو. کچھ بھی نہیں. اس کی ذہنی توازن کو میں اسے خود ٹھیک کر لوں گا. دوبارہ میرے دل کے لیے اس طرح کا جملہ مت بولنا. اسفند یہ مت بولو. وہ میری بہن ہے. میں اس کے لیے غلط کچھ نہیں کر سکتا اور سوچ سکتا. تم تو یقین رکھو مجھ پر. مجھے اس وقت تمہاری کوئی دلیل نہیں سننی. تم فون بند کرو. اسفند کے فون بند کرنے کی بڑی حد تک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت دل بیبی فل رومانٹک موڈ میں تھی. کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح سے دل کو وہاں سے لے کر نکل آئے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ اسفند کیوں خود کے لیے مثال کر رہے ہو؟ کیوں دل کی جان کے لیے خطرہ خود پیدا کر رہے ہو؟ اپنی بکواس بند کرو. مانا کہ ایک بار غلطی ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے ہرگز نہیں کہ ٹائیگر اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتا. اگر میرے ہوتے ہوئے اس کی جان کو خطرہ ہے تو لعنت ہے میرے اتنے پاورفل ہونے پر. اور تم یہ جو مجھے تبلیغ کرنے کے لیے فون کرتے ہو تو آج کے بعد فون مت کرنا. بس کچھ کام ہے یہاں پر جو میں نپٹا لوں. اس کے بعد میں دل کو لے کر سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں. جب تک دل ٹھیک نہیں ہو جائے گی میں اس کو لے کر واپس نہیں آؤں گا.
بار بتا کر جا رہا ہوں اس بار بتا کر جا رہا ہوں مجھے اپنے دل ہر حالت میں ٹھیک چاہیے. ٹائیگر نے فیصلہ کن انداز سے سچ کہا. سب لاجواب کہ اسے پتا تھا کہ ٹائیگر اب وہی کرے گا جو اس کے دماغ میں ہے, تو اس لیے سر کھپانے کا ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹائیگر, تم چلے جاؤ مگر ساتھ میں سلیم کو لے کر جاؤ. تمہارے ساتھ اگر سلیم ہوگا تو مجھے بھی سکون ہے. میں کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا. اس بار میں اپنے دل کی حفاظت خود کر لوں گا. تمہیں کیا لگتا ہے یاسر خان, تمہارے بنا میں دل کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ دیکھو ٹائیگر, میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا. تم فون بند کرو, ٹائیگر نے اسد سے کہا. مگر اسد کے کہنے پر پہلے ہی ٹائیگر فون بند کر چکا. ان کے دل جو کہہ کر رہی تھی اس کی وجہ سے ٹائیگر سے بالکل بات تو نہیں ہو پا رہی تھی. دل اسفند کے پیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے اسفند کے چہرے پر جھکائے ہوئے اپنے نازک سے ہونٹوں سے اسد کی گال, آنکھوں اور ناک پر کس کیے جا رہی تھی. اسفند کی نابینا مسکراہٹ دل میں بچہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پیار کر رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا میں روز آپ کو اسی طرح سے پیار کرتی ہوں. آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں جو بھول جاتے ہیں. اسفند کے پوچھنے پر دل بچوں کی طرح جواب دیتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھے. اچھا جی, تو میری جان کس طرح سے مجھے روز پیار کرتی ہے اور بتائیں کیا کیا کرتی تھی آپ؟ دل کی معصوم سی باتیں سن کے اسفند کو سکون آیا تھا. اس کی یہ معصومیت بھری باتیں اس نے پچھلے کتنے مہینے سے نہیں سنی تھی. آپ کو نہیں پتا میں کیا کرتی تھی؟ وہ اس طرح سے پوچھ رہی تھی کہ حیرانگی کے ساتھ جیسے اسفند ہر وقت اس کے ساتھ تھا. نہیں, مجھے تو نہیں پتا آپ کیا کرتی تھی. آپ بتائیں مجھے. آپ کو روز بہت سارا پیار کرتی تھی. وہ بچوں کی طرح بولتے ہیں, آنکھیں چھوٹی کر کے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے بالکل بچی ہی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے تو پھر تھوڑا سا پیار یہاں پر بھی کرو نا. اسفند اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا. نہیں, میں یہاں سے پیار بالکل نہیں کرتے. یہاں پر صرف گندے لوگ پیار کرتے ہیں. اسفند کے لیے نئی ٹرمینالوجی دل نے تیار کی تھی, جس سے سن کر اسفند نے دل کو آنکھیں دکھائیں. ایسے نہیں کہتے, یہاں سے پیار کرنا ہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارا پیار کرتے ہیں وہ تو صرف یہاں پر ہی اپنا حق جتاتے ہیں. آؤ میں آپ کو کر کے دکھاؤں. اسفند کہتا ہے, اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو اپنے لبوں کے قریب کر کے اپنی ہنستی لبوں کو سکون دینے ہی والا تھا کہ دل نے اپنے ہاتھ اسفند کے منہ پر رکھ دیا. آپ ایسا کوئی گندا کام نہیں کر سکتے. اور دل آدھی سوئی ہوئی آدھی جاگی ہوئی الگ الگ طرح کے کارنامے کر کے اسفند کو سہارے جا رہی تھی. اسفند دل کو اپنے پیٹ پر اتار کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود کروٹ لے کر اس کے اوپر آئے, کیونکہ دل اتنی اچھل کود کر رہی کہ ویسے تو اسفند کے پیٹ سے وہ کبھی اٹھنے والا تیار نہیں تھی, کیونکہ دل کو شاید دوپہر والی ڈوز کی دوائی تھی. دل کو شاید دوپہر والی دوائی کا جو ڈوز دے گا اس پر اس کا اثر تھا. شام کی ڈوز جو ڈاکٹر دینے آئی تھی, اس سے پہلے تو اسفند پہنچ گیا تھا. نرس کے ہاتھ سے دوائیوں والی ٹرے تو زمین پر گر گئی, اس لیے شاید دل پر دوائی کا اثر کم ہونے لگا تھا. اوپر اسفند کا چیخنا دل کی نیند کو پوری طرح سے بیدار کر گیا تھا. اب دل الگ الگ طرح کے کارنامے کر کے اسفند کو دکھا رہی تھی, مگر اسفند کا دل اس وقت کچھ اور ہی چاہتا تھا. اس لیے دل کو بیڈ پر لٹا کر خود دل کے اوپر لیٹ گیا. دل, آپ نے مجھے کتنا یاد کیا. دل دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی. اتنا زیادہ یاد کیا. چلیے پھر اپنے لبوں سے یہاں پر کس کر کے بتائیے کہ آپ نے مجھے کتنا یاد کیا, پھر میں یقین کروں گا. اسفند اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے بولا. میں نہیں کروں گی, مجھے بہت شرم آتی ہے. دل اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے چہرے پر رکھ کر بول رہی تھی. ہائے میری جان, آپ کی اس دعوت میں ہزاروں پار قربان ہونے کو تیار ہے. مگر دل, کیا آپ ذرا دیر کے لیے شرمانا چھوڑ کر اپنے شوہر کو سکون نہیں بخش سکتی؟ آپ کو پتا ہے آپ روز اتنی گندی باتیں نہیں کرتے. آج آپ کو کیا ہو گیا؟ دل اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی, کیونکہ اسفند جان, روز جو اسفند آپ کے تھور میں آ کر آپ کی خوابوں کی دنیا سجائے ہوئے ہے وہ آپ کا خود کا تیار کیا ہوتا ہے. مگر اس وقت آپ کے ساتھ اوریجنل اسفند شہریار ہے. تو اسفند کی جان, یہ اسفند شہریار وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. اس لیے ذرا یہ اپنی شرم حیا چھوڑ کر کھل کر پیار کرے, ورنہ مجھے کرنے دیں. اسفند دل کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر خود سے دل کو لبوں پر جھکا, اپنے سوکھتے ہوئے لبوں کو دل کے مخمل ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں سے پرسکون کرنے لگا. وہ اس کے ہونٹوں کی نمی کو پیتے ہوئے اپنی پیاس بجھانے لگا, مگر وہ ہر لمحے کے ساتھ اپنی پیاس کو بڑھتے محسوس کر رہا تھا. پیاس تو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی, مگر وہ اس سے زیادہ دل کے نزدیک نہیں جا رہا تھا, کیونکہ دل اس وقت فزیکل طور پر ٹھیک نہیں تھی. یہ اس کی حالت دیکھ کر اسفند کو نظر آ رہا تھا وہ اپنے دل کو اپنی وجہ سے کسی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا تھا. اس لیے اپنے جذباتوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو باندھ لگاتے ہوئے ساری رات دل کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا رہا. دل بھی اسے اپنی بہت ساری کہانیاں سنا رہی تھی. مگر وہ سچ میں دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی, یہ اس کی باتوں سے صاف نظر آتا. اس نے اسفند کے آنے پر ملنے پر نارمل سا ایکٹ کیا, جیسے اسفند کبھی اس سے دور گیا ہی نہ ہو. اسفند نے دل کے چہرے پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑنے کے سوا اور اس سے اپنے سینے کے علاوہ کے نزدیک نہیں گیا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دل کو لے کر وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا. پوری رات دل نے اپنی معصوم اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسفند کو سونے نہیں دیا. اس لیے دونوں سو گئے, کیونکہ اسفند نے ڈاکٹر کے ساتھ ہوٹل میں میٹنگ رکھی تھی جہاں پر اسے دل کا چیک اپ کروانا تھا. اس لیے اسفند کچھ دیر آرام کی نیت سے دل کو ساتھ لے کر سو گیا.
شمس خان پٹھانوں کے نام پر تم لعنت ہو، پٹھان تو غیرت مند ہوتے ہیں، غیرت ان کے خون میں شامل ہوتی ہے، مگر تمہارے تو رگ رگ میں صرف بےغیرتی ہے، تم سر سے لے کر پیروں تک بےغیرت انسان ہو۔ اسد نے شمس خان کو آخر کار اپنے گھر میں لے لیا۔ شمس خان اس کا سگا چچا تھا جس نے اسد کے باپ کو بچپن میں مروا دیا، تو اس کی 2 سالہ بہن نور کو بچپن میں اغوا کر کے اپنے ہر کام میں ملوث ساتھی اور گھٹیا دوست کو اس کی بیوی کو سونپ دیا تھا۔ اس کی بےغیرتی یہاں پر نہیں رکی، اس نے نور کو 17 سال کی عمر میں دبئی کے اسمگلروں کو بیچ دیا۔ وہ تو اسد خان کی نیک ماں باپ کی دعائیں تھیں جو نور صحیح وقت پر جا کر اسد اور عصمت کے ہاتھ لگ گئی اور اس کی عزت محفوظ رہ گئی۔ اسد پچھلے کتنے مہینوں سے اس پر شکنجہ تنگ کر رہا تھا، جب سے اس دل پر لگایا تھا۔ اسد کی ٹیم پر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آج اتنے مہینوں کی محنت آخر کار رنگ لے آئی۔ اسد نے شمس کو پکڑ لیا۔ صفدر کے ٹکڑے تو ٹائیگر پہلے ہی کر چکا تھا۔ اسد اس وقت ٹائیگر کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ ٹائیگر کے بنا کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا تھا۔ آخر ٹائیگر ٹیم کی جان تھا، اسد کا بیسٹ فرینڈ۔ پوری ٹیم بنانا ٹائیگر کی کسی انسٹرکشن کے کوئی کام خود سے نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک ٹائیگر اسد کے ساتھ بہت زیادہ فرینک تھا، اسد اس کا بھائی بھی تھا، مگر پھر بھی حکم صرف ٹائیگر کا ہی چلتا تھا، کیونکہ ٹائیگر جس پوسٹ پر تھا پوری ٹیم کو اس کو کہے کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ اسد اس وقت بھی ٹائیگر کا انتظار صرف اس لیے کر رہا تھا کہ شمس کا کام تمام کر سکے۔ اسد کے اندر بار اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شمس کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کر لٹکائے ہوئے اس پر کسی پولیس والے کی طرح ڈنڈے برسا رہے تھے۔ شمس خان کی جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑوں سے اس کا خون آلود جسم نظر آتا تھا۔ کئی جگہ سے اس کے خون کے چیتھڑے اڑ چکے تھے۔ اس کی چیخیں پورے ٹارچر روم میں گونج رہی تھیں۔ اسد نے اس کو دبئی میں ہی پکڑا تھا اور ابوظہبی کے ایک کلب میں بیٹھا ہوا وہ شراب سے دھتا لڑکیوں کے ساتھ رنگ ملا رہا تھا۔ جب اسد نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گیا، اسد کو دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے تھے، بھاگنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسد اس کی گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے گیا۔ اسد کی ٹیم شمس کے گارڈ کا کام تمام کر چکی ہے۔ اسد نے پاکستان سے صفدر کی بیوی اور اس کے بھانجے علی کو بھی وہیں پہ بلوا لیا تاکہ ایک ہی جگہ پر ان تینوں کام تمام ہو سکے۔ بے شک یہ اسد کے گناہ گار تھے، مگر دل کی محنت سے ٹائیگر کو علی اور صفدر کی بیوی پر جو قہر ڈھانا تھا وہ حق اسد اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ اسد پچھلے 2 گھنٹوں سے لگاتار شمس روڈ کو لٹکائے اس کے جسم سے اڑا رہا تھا، مگر اس کو پھر بھی صبر نہیں آتا۔ اسد کو فقط بار بار یاد آتا جب وہ اس کے پاک دامن ماں پر گندی نظر ڈالتا تھا۔ گھٹیا انسان جب اس کی ماں پاک دامن ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسد کی نظر کے سامنے وہ منظر بھی بار بار آتا تھا جب اس کا باپ خون سے لت پت گاڑی کے اندر پڑا تھا، جب اس کی ماں دونوں بہن بھائیوں کی خون میں لت پت پڑی ہوئی اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ اسد کے سامنے وہ وقت منظر بار بار جب وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر ہیلپ ہیلپ چلا رہا تھا، تو اس کی چھوٹی سی معصوم بہن نور کو اس کتے نے اغوا کروا دیا۔ معصوم سے 2 سال کی نور روتے ہوئے اسد کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس کتے کو اس بچی پر ترس نہیں آیا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس سے دور لے گیا۔ اسد اپنی بہن کو خود دور جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اسد کیسے بھول جاتا اپنے سارے بچپن جو اس نے پڑھنے کے بغیر گزارا تھا۔ بے شک شہریار صاحب اور اسد شہریار نے اسے کبھی اپنے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور کے رشتے جب خود سے دور ہوتے ہیں تو بندہ اندر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک اسد اس وقت اسٹیبل ہو گیا تھا، وہ خود کے پیروں پر کھڑا تھا، مگر آج شمس کے سامنے دیکھ کر اسد کے سارے پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ معاف کر دو اسد، میں تمہارے باپ کا بھائی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شمس گڑ گڑا کر رو کے اس سے معافی مانگے۔ کس چیز کی معافی مانگے گا تو گھٹیا انسان؟ کس چیز کے لیے معاف کروں تجھے؟ اپنی پاک دامن ماں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے معاف کروں تجھے کتے، یا اپنی معصوم بہن کو اغوا کرنے کے لیے معاف کروں گھٹیا انسان، یا میرے باپ کو مروانے کے لیے معاف کروں بےغیرت؟ تو کس بات کی معافی مانگے گا؟ اسد شمس کی معافی والی بات سن کر پھر سے طیش میں آ گیا، ڈنڈا اٹھا کر دھاڑا دھاڑ برسانے لگا۔ اسد کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، نہ جانے کتنے سالوں بعد اس سے اتنے غصے میں تھا۔ بے شک اسد دشمنوں پر قہر بن کر برسا، مگر اسد کا غصہ اس طرح کم ہی آتا تھا، کیونکہ یہ فوج تو ٹائیگر کے پاس تھی، اس لیے اسد ہمیشہ خود کو سرپرستی نہیں رکھتا تھا۔ اسد ریلیکس ہو جاؤ۔ ٹائیگر اپنے مغرور انداز سے چلتے ہوئے ٹارچر روم میں پہنچ گیا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسد نے ٹارچر روم میں ٹائیگر کو ویلکم نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت اسد اپنے اوپر سے باہر تھا اور ٹائیگر آتے ہی اسد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے آواز دیتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسد تھا کہ اپنے ہاتھ سے ڈنڈا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت مشکل سے ٹائیگر نے اسد کو تھوڑا ریلیکس کر کے صوفے پر بٹھایا۔ دوسرے دونوں کہاں ہیں؟ اسد کو صوفے پر بٹھا کر ٹائیگر نے صفدر کی بیوی جس نے اتنے سال دل کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس کا سودا کر کے اسے بیچ دیا، اور ساتھ میں اس کے بھانجے علی کا پوچھ رہا تھا۔ ساتھ والے روم میں بند ہیں، اسد نے بس تھوڑا سا جواب دیا۔
اسد تھوڑے ریلیکس ہو جاؤ، خود کے دماغ پہ اتنا ٹینشن حاوی مت کرو۔ اسد کو سچ میں اس وقت اسد کی بہت فکر ہوتی ہے، ہرکار وہ یار تھا اس کا اکلوتا، تو فکر کیسے آتی ہمیشہ۔ تو اس سے اسد اپنی خوش مزاجی سے ٹائیگر کو خوش رکھتا تھا۔